عزیزو، آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور پرفضل لمحہ ہے کہ انجیل نویس اور رسول مقدس یوحنا کی عید منا رہے ہیں۔ مقدس یوحنا رسول کے نام سے ہمارے اس چرچ کو منسوب کیا گیا ہے۔ تقدس ماں بشپ جان وولف اس وقت کے بشپ اور موجودہ کارڈینل نے ہمارے چرچ کا نام 1990 میں رکھا اور 2011 میں خداوند کے فضل سے خداوند کا گھر تیار ہوا۔ اس وقت کے بشپ سینسن شکردین اور پیرش پریسٹ اور معاونین، جن میں علاقے کے بزرگوں کا اہم کردار ہے، اور تقدس ماں بشپ میکس جان راڈرکس کے ہاتھوں خداوند کے اس گھر کی تقدیس ہوئی۔ 2012 سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ خداوند کے اس گھر میں سیکرامنٹ کی ادائیگی، اقدس قربانی اور کلام پاک کی تلاوت کی جاتی رہی ہے۔ خداوند کے اس گھر کی موجودگی، برکت، فضل ہماری مقامی کلیسیا پر بیش قیمت اور بے بہا ہے۔ ہماری ایمانی، اخلاقی اور علمی تربیت میں خدا کے اس گھر کا بہت حصہ ہے، اور خدا کے فضل کی موجودگی کے ذریعے اس علاقے کو ایمان اور رشتوں میں جوڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آج ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں سر لطیفہ بازار نمبر 6 میں مقدس یوحنا رسول کے فضل اور کیتھولک کلیسیا کی موجودگی کے علاوہ کوئی اور دوسری کلیسیا موجود نہیں ہے۔ خداوند کے اس گھر میں بہت سارے گروپس نے اور مقامی کلیسیا نے بڑی لگن، تابعداری اور وفاداری کے ساتھ خدا کے گھر کی خدمت کی ہے۔ ان میں بائبل اسٹڈی گروپ، دختران مریم، یوتھ گروپ، آلٹر بوائز اینڈ گرلز، آلٹر بوائز اینڈ گرلز، کیٹیکزم اسکول، کاری گروپ، کیٹیکزم کیرزمیٹک گروپ، مکتبہ نبی پاکستان، کولمبن سسٹرز، فرانسسکن جماعت، مبشران انجیل، فادر اور سسٹر صاحبات، بشپ سینسن شکردین، اس وقت کے پیرش پریسٹ بھی، ان میں ان کی کاوشوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ خداوند ہمارے مقامی کلیسیا کو ہمارے موجودہ فرانسسکن کاہنوں فادر البرٹ جمیل OFM مقدس اور فادر ندیم بہر لال کی تابعداری اور وفاداری میں کلیسیا کی خدمت آج میری ایسی ہوئی ہے، آیا مسیح، آیا مسیح، آیا مسیح، ہوئی آیا مسیح، آیا مسیح، آیا مسیح، ہوئی خوشیاں ہیں، آج میرے دل سے ہوئی
जारी रखे। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यसु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। अजीजों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी और पुरफजल लम्हा है कि अंजील नवीस और रसूल मुकद्दस यूहन्ना की ईद मना रहे हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल के नाम से हमारे इस चर्च को मंसूब किया गया है। तकद्दुस बाप बिशप जो कुर्स उस वक्त के बिशप और मौजूदा कार्डिनल ने हमारे चर्च का नाम 1990 में रखा और 2011 में खुदावन के फजल से खुदावन का घर तैयार हुआ। उस वक्त के बिशप सैमसन शुक्रदीन और पैरिश प्रीस्ट और मामलीन, जिनमें इलाके के बुजुर्गों का अहम किरदार है, और तकद्दुस बिशप मैक्स जॉन रॉड्रिक्स के हाथों खुदावन के इस घर की तकदीस हुई। 2012 से लेकर आज तक तसलसल के साथ खुदावन के इस घर में सैक्रामेंट की अदायगी, अक़दस कुर्बानी और कलाम पाक की तिलावत की जाती रही है। खुदावन के इस घर की मौजूदगी, बरकत, फजल हमारी मुकामी कलीसिया पर बेशकीमत और बेबहा है। हमारी ईमानी, इखलाकी और इल्मी तरबियत में खुदा के इस घर का बहुत हिस्सा है और खुदा के फजल की मौजूदगी के जरिए इस इलाके को ईमान और रिश्तों में जोड़े हुए हैं। इसीलिए आज हम बड़े फख्र के साथ ये कहते हैं कि हमारे इस इलाके में सर लतीफ़ा बाजवा नंबर 6 में मुकद्दस यूहन्ना रसूल के फजल और कैथोलिक कलीसिया की मौजूदगी के अलावा कोई और दूसरी कलीसिया मौजूद नहीं है। खुदावन के इस घर में बहुत सारे ग्रुप्स ने और मुकामी कलीसिया ने बड़ी लगन, ताबियादारी और वफादारी के साथ खुदा के घर की खिदमत की है। उनमें बाइबल स्टडी ग्रुप, दुख्तरानी मरियम, यूथ ग्रुप, ऑल्टर बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल्टर बॉयज एंड गर्ल्स, कैटेकिज्म स्कूल, कारी ग्रुप, कैटेकिज्म कैरिस्मेटिक ग्रुप, मकतबा इस्लामी पाकिस्तान, कोलंबन सिस्टर्स, फ्रांसिस्कन जमात, मुबशरा ने इंजील, फादर और सिस्टर सहबात, बिशप सैमसन शुक्रदीन, उस वक्त के पैरिश प्रीस्ट भी, इनमें उनकी काविशों का बहुत बड़ा हाथ है। खुदावन हमारे मुकामी कलीसिया को हमारे मौजूदा फ्रांसिस्कन काहिनों फादर एल्बर्ट जमील OFM और फादर नदीम प्यारेलाल की मुकद्दस यूहन्ना की सिफात, ताबियादारी और वफादारी में कलीसिया की खिदमत में। आइए बड़े ईमान और यकीन के साथ खुदा के रहम और माफ़ी को कबूल करते हुए अपने गुनाहों का इकरार करें, ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज इस ईद को मना सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कबारी सब रिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें और कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन।
भी रहीम खुदा, तूने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अपने कलमा के भेद हम पर खोले हैं। बख्श दे कि जो उम्दा बातें उसने हमें सुना दी, हम अपनी अकल से उन्हें समझने के काबिल हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। जो कुछ हमने सुना और देखा तुम्हें बता रहे हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत 1 बाब 1 से 4 आयत। ऐ मेरे बच्चों, जिंदगी के कलाम की बाबत जो शुरू से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आँखों से देखा, जिस पर हमने गौर से नज़र की और जिसे हमारे हाथों ने छुआ, क्योंकि ज़िंदगी ज़ाहिर हुई और हमने उसे देखा और हम गवाही देते हैं और तुम्हें उस हमेशा की ज़िंदगी की खबर देते हैं जो बाप के पास थी और हम पर ज़ाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना उसकी खबर तुम्हें देते हैं, ताकि तुम भी हमारे साथ रफ़ाकत रखो। और हमारी रफ़ाकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और हम ये बातें इस वास्ते लिखते हैं कि हमारी खुशी कामिल हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमारे लिए आज का ज़बूर आप सबका जवाबी जवाब। ऐ सदाकत खुदावन में खुश हो, ऐ सादको खुदावन में खुश हो। आप सब पढ़े, ऐ सादको खुदावन में खुश हो। खुदावन सल्तनत करता है, ज़मीन खुशी करे, जज़ैर की कसरत शादिमानी करे। बादल और तारीकी उसके गिर्द है, अदल और इंसाफ तक का क़याम है। आप सबका जमायती जवाब, ऐ सादिक को खुदावन के खुश हो। खुदावन कुल कौमों के हुक्मरान के हजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं। अफलाक उसकी सदाकत बयान करते हैं, सब कौमें उसका जलाल देखती हैं। जमायती जवाब, ऐ सादिक को खुदावन में खुश हो। सादिक पर रोशनी और राज दिलों पर मुसरत तलू होती है। ऐ सादिक को खुदावन में खुश हो और उसके कदूस नाम का शुक्र करो। जमायती जवाब, ऐ सादिक को खुदावन में खुश हो। आमीन। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसके 20वें बाब में से। उस वक्त हफ्ता के पहले दिन मरियम मजदली, शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था, और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चुनांचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने
جھک کر کتانی کپڑے پکڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر وہ اندر نہ گیا۔ تب شمعون پطرس بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا اور قبر کے اندر گیا اور کتانی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے اور وہ رومال جو اس کے سر پر تھا ان کتانی کپڑوں کے ساتھ نہیں مگر جدا لپٹا ہوا ایک اور جگہ پڑا تھا۔ تب دوسرا شاگرد بھی جو قبر پر پہلے آیا تھا اندر گیا اور دیکھ کر یقین کیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح کی ستائش ہو۔ اب کے اس موسم کے دوران مقدس یوحنا انجیل نویس اور رسول کی عید منا رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ عید منانا ایک تہوار کی مانند ہے کیونکہ ہمارے اس گرجا گھر کو اور ہماری اس کلیسیا کو مقدس یوحنا انجیل نویس کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے اور اس کی روحانی سرپرستی میں ہمیں سونپا گیا ہے۔ مقدس یوحنا یسوع مسیح کے ان شاگردوں میں سے ہے جن کو خود خدا یسوع مسیح نے شروع میں ہی بلایا۔ یہ زبدی کے دو بیٹے یوحنا اور یعقوب اپنے باپ کو اور اپنے باپ کے ساتھ اس کام کو جو یہ کرتے تھے اسے چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہوا۔ مقدس یوحنا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہا۔ مقدس یوحنا نے یسوع مسیح کے براہ راست بے شمار معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مقدس یوحنا نے یسوع مسیح کی تعلیم کو براہ راست خداوند یسوع مسیح سے سنا۔ بہت سارے وہ واقعات جو عام لوگوں کے لیے نہیں تھے، جو صرف چند ایک رسولوں کے لیے تھے، ان میں سے ہمیشہ پطرس کے ساتھ یعقوب اور یوحنا یسوع مسیح کے ساتھ رہے۔ چاہے وہ معجزات جسمانی شفا کے ہوں، چاہے وہ معجزات گناہوں سے آزادی اور معافی کے ہوں، چاہے وہ معجزات 5000 اور 4000 کو کھانا کھلانے کے ہوں، چاہے وہ لازر کا قبر میں سے زندہ کیا جانا ہو، چاہے وہ بیوہ کے اکلوتے بیٹے کا زندہ کیا جانا ہو، چاہے وہ یائب کے صوبیدار کی بیٹی کا زندہ کیا جانا ہو، وہ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہے۔ بلکہ یہاں تک کہ جب یسوع مسیح کی تبدیلی صورت ہوئی تو اس پہاڑ پر جو چند ایک لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا، ان میں یعقوب، پطرس اور ان کے ساتھ یہی یوحنا تھا۔ یوحنا کی ساری اس تربیتی عمل میں یہ واحد کو رسول ہے جو یسوع مسیح کے صلیبی سفر میں ساتھ ساتھ رہا اور پھر یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے اس کی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور یسوع مسیح نے صلیب سے جب آخری کلمات ادا کیے تو ان میں سے ایک کلمہ یوحنا کے ساتھ مخاطب ہو کر ادا کیا، جب اس نے یوحنا سے کہا کہ اے شاگرد دیکھ تیری ماں۔ اور اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ماں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا۔ انجیل نویس یوحنا کے بارے میں جو مورخین ہیں جب وہ لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان رسولوں میں سے ایک ہے جسے یسوع مسیح بہت عزیز رکھتا تھا۔
اور یوحنا خود بھی جب اپنی تحریریں لکھتا ہے، چاہے وہ انجیل مقدس ہو، چاہے وہ اس کے خطوط ہو، یا پھر اس کے آخری ایام میں لکھے جانے والا مکاشفہ ہو، وہ اپنے آپ کو یسوع مسیح کا پیارا شاگرد کے طور پر متعارف کرواتا ہے۔ یوحنا نے یسوع مسیح کی موت کو دیکھا اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے تجربے کی آغاز کا شروع قبر کے خالی دیکھے جانے سے ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ مریم مجدلی جو ارلل یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے مسلوب کیے جانے کے بعد قبر پر اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے گئی تھی، تو جب انہوں نے جا کر دیکھا کہ قبر خالی ہے، انہوں نے جا کر جن 3 لوگوں کو یہ بتایا ان میں سے ایک یوحنا تھا۔ لہذا جب یہ قبر کی طرف آئے، آ کر قبر کو دیکھا تو لکھا ہے اور وہ انہوں نے کیا کیا؟ یقین کیا کہ یسوع مسیح اپنے وعدوں کے مطابق جی اٹھا ہے۔ جب یسوع مسیح آسمان پر جا رہے تھے، اس وقت جب اپنے سب رسولوں اور شاگردوں کے ساتھ آخری دفعہ مخاطب تھے، اس وقت یسوع مسیح نے انہیں مشن سونپا، جس کے لیے انہوں نے تیاری پائی تھی، جس کے لیے انہیں ٹرین کیا گیا تھا، جس کے لیے ساری تربیت کی تھی۔ اور اس مشن کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے جو متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو وہ تعلیم دو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ مشن مینڈیٹ ہے، مشن رسپانسبلٹی ہے، مشنری ذمہ داری ہے۔ تمام رسولوں نے اپنے اپنے انسانی کمزوریوں کے ساتھ، لیکن خدا کے پاک روح اور خدا یسوع مسیح کے فضل کے ساتھ اس مشن کو جاری رکھا۔ یوحنا ان رسولوں میں سے ایک ہے جو اپنی طبعی موت مرے، جیسے یعقوب رسول ہے، وہ رسولوں میں پہلا شہید ہونے والا رسول تھا۔ دوسرے بھی رسولوں نے اپنے اپنے طور پر اظہار ثانیوں کا سامنا کیا، تکالیف اور مصائب کا سامنا کیا۔ یوحنا نے بھی اپنے طور پر انجیل کی بشارت کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے بے شمار مشکلات اور تکالیف کا سامنا کیا۔ اپنی بزرگی کی ایام تاریخ دان جو ہے وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یوحنا پٹموس کے آئی لینڈ کے اوپر، جزیرے کے اوپر رہا۔ اپنی تکلیفوں اور عذاب ثانیوں کے دوران وہیں پر اس نے خدا کے پاک روح سے ہدایت پائی اور الہیات الہام کی صورت میں مکاشفہ جو ہے وہ اس پر ظاہر ہوا، اور اس نے علامتی زبانوں کو استعمال کرتے ہوئے، اشاروں اور کنایوں کو استعمال کرتے ہوئے بھیدوں اور وضاحت کے ساتھ مکاشفائی باتوں کا بیان کیا۔ دوسری بات جو یوحنا رسول کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے وہ یہ کہ یوحنا کو محبت کا رسول کہا جاتا ہے۔ اس کی انجیل مقدس کا آغاز ابتدا سے ہوتا ہے۔ یوحنا کی انجیل فرق طرح شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ بائبل کو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل اور لوکا کی انجیل فرق طرح سے شروع ہوتی ہے، لیکن جب یوحنا انجیل نویس اپنی انجیل کا آغاز کرتا ہے تو وہ اپنے اس تجربے سے
جو اس نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر کیا، اس تعلیم سے جو اس نے یسوع مسیح سے براہ راست سنی، اور اس ایمان سے جو اس تعلیم کے نتیجے میں مقدس یوحنا میں پلا بڑا اور مضبوط ہوا، اس کی روشنی میں مقدس پاک روح کی ہدایت سے وہ ابتدا کا کلمہ بیان کرتا ہے۔ وہ اس گہرے بھید کو خود سمجھتا ہے اور اسی بھید کو دوسروں پر، اور اسی کلمے کے ذریعے سب کچھ بنا۔ در حقیقت وہی کلمہ خدا تھا۔ اگر ہم اس کی مماثلت کریں تو تکوین کی کتاب میں جس طرح سے ابتدا کے بارے میں لکھا ہے، دنیا کی کائنات کی تخلیق کے بارے میں لکھا ہے، یوحنا اسی تخلیق کو بیان کرتا ہے، لیکن اس میں جو مرکزی حیثیت ہے وہ یسوع مسیح کو حاصل ہے۔ وہ یسوع مسیح کو خدا کا کلمہ جانتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کی بشارت دیتا ہے کہ جو کچھ بھی بنا آسمان پر، آسمان سے اوپر، زمین پر، زمین کے نیچے، صحراؤں میں، وادیوں میں، سمندروں میں، سمندروں کے نیچے، چرند پرند، ہوا، پانی، جو کچھ بنا وہ اس کلمے کے ذریعے سے بنا، کیونکہ یہی کلمہ خدا ہے۔ وہ یسوع مسیح کے خدا ہونے پر ایمان رکھتا ہے اور وہ اسی ایمان کا اقرار کرتا ہے۔ خدا کی الہی محبت کو اس طرح سے محسوس کرتا ہے اور وہ اس حقیقت کو پہنچتا ہے کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے یسوع مسیح کو مصلوب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ صلیب کے اوپر الہی محبت کا عروج دیکھ چکا ہے، وہ اس کا آئی وٹنس ہے۔ اسی لیے وہ اپنی انجیل میں 3 باب اس کی 16ویں آیت میں کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، کیونکہ اس نے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ اسے اس لیے پتا ہے کہ یسوع مسیح نے کس کرب سے گزر کر، کس مصلوبیت کے رستے پر چل کر، کتنی تکلیف میں سے گزر کر اپنی محبت کو لوگوں کے لیے پیش، اس کی شہادت گواہی دیتا ہے۔ اسی لیے آج جو ہم نے پہلی تلاوت سنی تو وہ یوحنا کے اسی خط میں سے لی گئی ہے، جہاں پر یوحنا برملا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ خدا کا جلال جو اس کے بیٹے میں تھا، وہ جو خدا کی حضوری ہمارے درمیان تھی، اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے، اس کو ہم نے اپنی زبان سے چکھا بھی ہے، اور ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اب ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں، اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یوحنا رسول کے بارے میں یا کسی بھی رسول کے بارے میں ہم بہت تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے جب مقدس یوحنا رسول کے نام کے ساتھ منسوب یہ گرجا گھر ہمارے درمیان ہے، اب ہماری زندگی سے کیا توقع اور کیا ایمانی تقاضا کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات، انجیل مقدس میں آج ہم نے دیکھا یہ وہ واقعہ ہے جب یسوع مسیح مصلوب ہونے کے بعد قبر میں سے جی اٹھے، اور یوحنا نے، یعقوب نے اور پطرس نے یہ خبر سنی، اور وہ پطرس اور یوحنا بھاگے قبر کی طرف۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ یوحنا جانتا ہے کہ پطرس کو خداوند یسوع مسیح نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ رسولوں میں ذمہ دار اور بڑا ہے۔ بے شک وہ قبر پر پہلے پہنچا ہے، لیکن اس نے اس کا انتظار کیا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو وہ بھاگ کر اندر جاتا، پہلے سے سارا کچھ دیکھ کر تو پطرس کے آنے پر پطرس کو رپورٹ کرتا، لیکن وہ خود سے نہیں کرتا، انتظار کرتا ہے، اور جب پطرس آتا ہے، پطرس کے بعد وہ قبر میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب اپنے زندگی میں اپنے سے بڑے جس کو بھی ذمہ داری جب کلیسیا میں، خاندان میں، علاقے میں، محلے میں ملتی ہے، ہمیں اس کی تابعداری کرنی چاہیے۔
آج کا دور میڈیا کا دور ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر ایکشن کرے، تصویریں بنا کر اپلوڈ کرے یا اپنی ایکٹیویٹی کو اپلوڈ کرے. یہ اچھی بات ہے، لیکن اس بات کے لیے جاننا، اکنالج کرنا کہ کوئی ہمارا سربراہ ہے، کوئی ہمارا لیڈر ہے، کسی کے پاس یہ ذمہ داری ہے، کسی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، یہ بہت ضروری ہے. یہ صرف ایک معاشرتی ہم آہنگی کا تقاضا نہیں، بلکہ اس میں ایک روحانی صفت ہے. یہ بندے کو عاجز اور حلیم بناتی ہے، یہ بندے کو تابعدار اور فرما بردار بناتی ہے. کیونکہ بندہ بہت علم ہونے کے باوجود بھی، بہت ساری صلاحیتیں اور قابلیتیں ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کسی اس شخص کا تابعدار ہو جس کے پاس علم تو نہیں لیکن اسے یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ بہت ڈگریاں تو نہیں لیکن اس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ہوشیاری، معاشرتی ہوشیاری اور چلاکی تو نہیں لیکن اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے. دوسری بڑی بات کہ یوحنا ہر لحاظ سے خدا کے ساتھ وابستہ ہے، چاہے وہ مسیح کے ساتھ اس کی پیروی کرتے ہوئے سفر میں ہو، چاہے وہ انجیل کو لکھتا ہو، چاہے وہ کلیسیاؤں کی تربیت کرتا ہو. وہ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو مرکزی حیثیت دیتا ہے. اس کے لیے بقایا ساری چیزیں، بقایا سارے کام، بقایا سارے لوگ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اولیت اور فوقیت یسوع مسیح کی ہے، اور وہ یسوع مسیح میں ہی پوری کائنات کے وجود کو دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی روحانی بصیرت پائی ہے. وہی روحانی بصیرت اب ہم سب سے بھی اسی کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ جب ہم مقدس یوحنا کے بارے میں جانیں، پڑھیں، سنیں، کلام کریں تو پھر ہمیں اس کی صفات کو بھی خدا سے مانگنا چاہیے کہ خدا مجھے یہ برکت دے کہ میں تیری محبت کے گہرے بید کو اپنی زندگی میں، اپنے خاندان کی زندگی میں، اپنے مقامی علاقے، اپنی کلیسیا کی زندگی میں اور جنرلی اپنے سارے پیرش اور اپنے ملک، اپنی دنیا میں اس کی محبت کا پرچار کر سکوں. مقدس یوحنا نے صلیب تک تابعداری کی. ہماری آنکھیں بھی کھلی ہوں گی، ہمارے کان بھی کھلے ہوں گے، ہمارے پاؤں ہر وقت تیار ہوں گے چلنے کے لیے. اس کے لیے مسیح خداوند کے لیے، اور اس کے لیے یقیناً صلیب کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جس میں سے ہو کر سرفرازی پائی جا سکتی ہے. آج کے دن جب ہم اپنے اس چرچ کی عید مناتے ہیں تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ کاہن تھے، چاہے وہ بشپس تھے، چاہے وہ سسٹرز تھی، چاہے وہ محلے کی برادری تھی، بڑے بزرگ تھے، نوجوان تھے جو آج بڑے ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، جنہوں نے اس کو خالی جگہ کو بھی دیکھا ہے اور بڑے خوبصورت چرچ کو بھی دیکھا ہے. آپ نے وہ ایک مسافت طے کی ہے، مسافت طے کی ہے، ایک سفر طے کیا ہے جس میں آپ نے ایک کھلی جگہ، اگر اس دوران کبھی کوئی منفی تاثرات تھے، کوئی منفی پہلو تھے، ان کو ڈیلیٹ کیجئے. وہ وائرس ہے. بچوں میں اگر اس وقت کوئی لڑائی جھگڑے ہوئے، کوئی آپس کے معاملات خراب ہوئے، ان کو آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ ان کو نکال دیں، ڈیلیٹ کر دیں، اور مثبت پہلوؤں کو روایت کی صورت میں آگے منتقل کیجئے تاکہ بچوں میں خدا کے گھر کی عزت، اس کی خدمت کرنے کا جذبہ اپنے آباء و اجداد بڑوں کی مانند بڑھے. اپنے بچوں کی تربیت کیجئے کہ وہ خدا کے گھر کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ایمان میں مضبوط ہوں. بے شک اب تک آپ مضبوط رہے ہیں، لیکن حالات اور وقت بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. اب جو کچھ ہم دکھائی دیتے ہیں
ہمارے اندر اس سے کئی گنا زیادہ ہلچل مچی ہوتی ہے. ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایمان کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑیں، اپنے گھر کو ایمان کے ساتھ جوڑیں. اور خوش قسمتی یہ ہے کہ خدا کا گھر آپ کے درمیان ہے. خدا کا گھر آپ کے درمیان ہے. میں اکثر کلام کرتے ہوئے اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ سارے ہمارے علاقوں میں جہاں جہاں چرچ ہے وہاں پر بسنے والے لوگوں کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ان کی دیواروں کے ساتھ خدا کے گھر کی دیواریں ہیں. ان کے لیے خدا کے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. وہ جب آنا چاہیں، جب دعا کرنا چاہیں، جب بیٹھنا چاہیں، جب خدا کا کلام پڑھنا چاہیں، ان کے لیے آزادی ہے. آپ ان لوگوں کو پوچھ کے دیکھیں جن کے علاقوں میں چرچ نہیں ہے. کئی لوگ ہیں جو مہینے بعد پاکماس کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر خدا کا شکر ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کے گھر کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں. میں ایک اور بات جو بڑی حساس دل کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ اس خدا کے گھر کا اس علاقے کے لیے یہ بڑا اہم برکت ہے کہ اس نے سب لوگوں کو جوڑا ہوا ہے. ویسے آپ ایک دوسرے کے گھر میں آئے جائیں یا نہ آئے جائیں، لیکن خدا کے گھر میں آپ ہمیشہ آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال بھی پوچھ لیتے ہیں، دعا بھی کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک دوسرے کے بارے میں خبر بھی مل جاتی ہے. ہاں، اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے کہ کئی لوگ آ کر منفی باتیں بھی پھیلاتے ہیں، کوئی اس کے بارے میں، کوئی اس کے بارے میں. یہ بھی پاسبل ہے، یہ ممکن ہے اور یہ ہوتا بھی ہے. ایسی باتوں پر کان نہ لگائیں. ایک دوسرے کے بارے میں باخبر رہیں. اور یہ خدا کا گھر ہے، جس جگہ پر ہم آتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں باخبر رہتے ہیں. بہت سارے یہاں پر گھر ہیں جن کے بارے میں، ان کی زندگی کی مشکلات کے بارے میں مجھے براہ راست نہیں پتا، لیکن یہاں پر مجھے کسی نے میرے کان میں بتایا کہ وہاں پر یہ مسئلہ ہے، تو مجھے پتا چلا ان کے ساتھ جو ہو سکتا پرائیویٹلی وہ اس طرح سے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم اس گھر میں گئے ہیں تو اس گھر خدا کے گھر کی موجودگی ہے. پھر تربیت میں آپ دیکھیں کہ اس خدا کے گھر نے بچوں کو تلاوتیں پڑھنا سکھائی ہیں، کلام پڑھنا سکھایا ہے، کلام کے ساتھ وابستگی اور دوستی سکھائی ہے، عبادت الطار کے چگرد جمع ہونا سکھایا ہے، الطار کی خدمت کرنی سکھائی ہے. نہ صرف یہ بلکہ معاشرتی طور پر اسٹیج پر جہاں پر ہم مختلف طرح کے تقریبات کرتے ہیں، وہ جگہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے لوگوں کے سامنے آنا سیکھتے ہیں، کانفیڈنس ان کا بلڈ ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے طرح طرح کی اپنی صلاحیتوں کو پیش کرتے ہیں. پھر یہاں سے ایمان کی تربیت، کیٹیکزم سکول. نوجوان جو ہے وہ اپنے ایمان میں اس گھر کی خدمت کرتے ہوئے وہ اپنے روزمرہ زندگی میں ایمان کو پہچانتے ہیں کہ وہ کس طرح نہ صرف گرجا گھر میں بلکہ باہر بھی کس طرح خدا کی خدمت کر سکتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں اور اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں سے. پھر یہاں پر سینٹر کے ہونے کا فائدہ، یہ اس خدا کے گھر کے کمپاؤنڈ کی برکت ہے کہ یہاں سے کتنے ہی بچے اب نوجوان ہیں، بچے ابھی بھی اور کئی پڑھ چکے ہیں، کئی پڑھیں گے، جنہیں عام علوم کی تعلیم پائی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ مسیحی تعلیم پا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس خدا کے گھر کی عید مناتے رہنا، اس گھر کی موجودگی کے لیے خدا کا شکر کرتے رہنا، اور جب جب موقع ملے اس گھر میں خدمت کرنے کا، کبھی بھی اپنا پاؤں اور اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرنا. کیونکہ بہت ساری باتیں اور کام جو آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں، آپ اگر روحانی طور پر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، شاید وہ خدا کے اس گھر کی موجودگی کی برکت ہے. بلکہ شاید نہیں، حقیقت میں اس علاقے پر اگر بہت ساری خدا کی فیض یابی ہے، بہت ساری برکت ہے. یقین مانیں، میرا ایمان یہ ہے، یقیناً آپ کا ایمان بھی یہ ہوگا کہ یہ اس بدولت ہے کیونکہ خدا کا گھر ہمارے درمیان ہے. مسیح کا پاک بدن اور پاک خون یہاں پر موجود
موجود ہے، پاک قربانی یہاں پر چڑھائی جاتی ہے، ساکرامنٹس کی ادائیگی یہاں پر ہوتی ہے، پاک انجیل کو یہاں سے کھولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. یہ ساری باتیں ہیں یہ ہمارے فائدے میں ہی جاتی ہیں، روحانی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، خاندانی طور پر بھی، علمی طور پر بھی. کوئی بھی پہلو زندگی کا نکال لیں، خدا کے اس گھر کی اہمیت اور فادیت بے بہا ہے. میری دعا ہے کہ جب ہم مقدس یوحنا رسول کی آج عید مناتے ہیں، خدا ہمیں مقدس یوحنا جیسی صفات، ایمانی جذبہ اور اس جیسا محبت عطا کرے مسیح خداوند کے وسیلے سے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. اے خداوند ہمارے خدا، ان نذرانوں کو قبول فرما کر بخش دے کہ ہم اس پاک ضیافت میں شرکت کر کے تیرے عظمی کلمہ کے ان بیتوں سے آگاہ ہوں جو تو نے دائمی سچائی کے اس سرچشمہ سے اپنے رسول یوحنا پر ظاہر کیے تھے، مسیح خداوند کے وسیلے سے. خداوند آپ کے ساتھ ہو تاکہ ہم اسے ظاہری صورت میں دیکھ کر خدا جانیں اور عالم غیب کی محبت کی طرف مائل ہوں. اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں: قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں. عالم اعلیٰ پر ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. عالم اعلیٰ پر ہوشانہ. ہماری اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون بنے. ہمارے خداوند نے اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی دی. اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کروں. ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے. پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں. ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا یہ پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے. ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا پاک بدن اور پاک خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے. اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا اعظم فرانسس، ہمارے بشپ سیمسن اور اپنے سب خادموں اور خادماؤں کو یاد کر. دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسے کامل محبت عطا فرما. ہمارے ان بھائیوں، بہنوں اور بچوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں. نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما. ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم،
حضرت یوسف اس کا نہایت پاک شوہر مبارک رسولوں یعقوب، پطرس اور یوحنا، تمام شاگردوں، تمام مقدسوں، تمام شہیدوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک کر مسیح خداوند کے وسیلے سے اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایع ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ اور تو ہمارے قرض میں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی و اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو۔ آئیے بڑی خوشی کے ساتھ کہ برے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ کتنے ہی مبارک ہیں ہم سب جو اس پاک برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، بخش دے کہ تیرا کلمہ جو انسان بنا اور جس کی بشارت مقدس یوحنا دیتا رہا، اس نہایت ہی پاک عبادت کے ذریعے سے جو ہم ادا کر چکے ہیں ہمیشہ ہم میں وہ بسا رہے۔ ہماری یہ دعا قبول فرما مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آج اس خوشی کے موقع، آج ہمارے چرچ کی جو عید ہے اس پہ، تو ہم اس خوشی کے موقع پر آج ابھی کیک کی کٹنگ کریں گے، اور خدا آپ کو رسولوں کی بنیاد پر قائم کر کے مقدس رسول یوحنا کی عالیشان بزرگی کی بدولت و برکت عطا کرے۔ وہ اس ارادے سے کہ آپ رسولوں کی تعلیم اور نمونے سے ہمت پائیں، انہی کی حفاظت میں آپ کو سب کے سامنے سچائی کے گواہ ٹھہرائے۔ آپ ان کی تعلیم کے ذریعے سے صحیح ایمان رکھ کر ان کی شفاعت سے ہمیشہ کے وطن کی میراث بھی پائے، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ قائم رہے۔ ہماری آج کی یہ عبادت اپنے اختتام کو پہنچی، خداوند کی سلامتی میں رہیں۔ خدا کا شکر ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ خبر سناؤ